मेरी घोड़ी काली थी और देवर काली घोड़ी की सवारी करने का बहुत ज़्यादा शौकीन था और मेरी काली घोड़ी पर वह सवारी करना चाहता था। इसलिए मुझसे पूछता, भाभी कब आपकी काली घोड़ी की सवारी करूँगा। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ जाती और उसे बच्चा समझकर चुप कर जाती और शर्म के मारे उसे कुछ ना कहती। लेकिन एक रात मुझे अपने मायके जाना था। देवर से कहा मुझे मायके ड्रॉप कर दो, तो देवर कहने लगा, भाभी पहले काली घोड़ी की सवारी। जब उसने मेरी काली घोड़ी पर सवार की तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि जैसे मैं बच्चा समझ बैठी थी उसने तो पूरी रात मेरी काली घोड़ी पर। मैं तो हैरान ही रह गई देवर की ऐसी बातें सुनकर। वो तो सिर्फ 16 साल का लड़का था। वो बामुश्किल 16 साल का लड़का मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरा देवर अब मुझे सवालिया नज़रों से घूरता जा रहा था। उसे मैं कोई जवाब नहीं दे सकी थी, बल्कि मुझे तो इसकी बातें सुनकर परेशानी की हालत में मुब्तला हो गई थी। अब मैं उसे क्या कहकर जवाब देती। मैंने उसकी बातों से सर झटक दिया, दूसरी बातों में लग गई और शुक्र किया कि घर में कोई भी नहीं था। अगर कोई भी उसकी बातें सुन लेता तो उसकी खैर न होती। मैंने भी सुख का सांस लेकर चुप हो गई। फिर थोड़े ही दिन गुजरे थे कि फिर से मेरे सामने वही ज़िद करने लगा कि मुझे आपकी काली घोड़ी की सवारी करनी है। भाभी मुझे तो हमेशा से काली घोड़ी की सवारी का शौक़ है, आप मुझे मौका तो दे, मैं आपको खुश कर दूंगा। वो मुसलसल मिन्नतें करने लग गया था। शौक़ था वो भी हमेशा से। मुझे इसकी बातों पर शदीद झटका लगा। इसका क्या मतलब था कि वो मुझे खुश कर देगा। मुझे इसकी अजीब सी बातें सुनकर हैरानगी हुई थी। मैंने फिर भी इसे लिहाज से पूछा था कि क्या मतलब है तुम मुझे खुश कर दोगे? तुम कब से ये सब कर रहे हो? ये कैसा शौक़ पाल रखा है तुमने? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी भाभी से ऐसी बातें करते हुए? मैंने घबराते हुए उससे सवाल पूछा था। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, उसने ऐसे शौक़ पाल रखे थे। मैं जानती थी अगर घर में किसी और को भी इस बात का पता लग जाता तो घर में क़यामत आ जाती। किसी को भी इसके ऐसे शौक़ की भनक नहीं थी, क्योंकि सब लोग इसे बच्चा ही समझते और इसके नखरे भी उठा रहे थे और इसे बहुत प्यार से रखते थे। अभी इसे पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी और वो था कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था और ना जाने किस किस्म के आवारा लड़कों के साथ उठने बैठने लगा था, जो ऐसी बेहुदा फरमाइश कर गया। बस 2 साल हुए कि मुझे ये शौक़ पैदा हुआ और मैंने अपना ये शौक़ सबसे छिपा कर खूब पूरा किया। मगर जैसी आपकी घोड़ी है वो कभी भी नहीं मिली। आप मुझे एक बार इजाज़त दे दे, वादा करता हूँ घर में किसी को पता नहीं चलेगा। वो राजदारी से बोलते हुए शरारत से आंख मार कर बोला। मैं शर्मिंदा सी हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तुम जानते हो, अगर कभी घर में किसी को तुम्हारे इसी शौक़ के बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं। मैंने उसे बड़ेपन से समझाना चाहा। मेरे शौहर बहुत सख्त मजाज आदमी थे। अगर उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि उनका छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है तो वो इस पर हाथ उठाने से भी ग्रेज ना करते। मेरी फ़िक्र और लापरवाही से कंधे उचक गया। कहने लगा, अब आप मुझे ज़बरदस्ती उकसा रही हैं। भाभी मेरा वादा भी है आपसे, आपकी काली घोड़ी पर मैं ज़रूर बैठूँगा। और वो ये कहकर आप हैरान हो जाएंगी। आप मुझे बच्चा ना समझे। मुझे तो लगा था कि आप मेरा साथ देंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, बस एक बार की बात है। लेकिन आपने तो मेरी बात का मान तक नहीं रखा। उसने मुझसे दरख्वास्त की तो उसकी ज़िद पर मैं मज़ीद परेशानी में मुब्तला होने लगी। ये शौक़ फिर एक बार ख़त्म नहीं होगा। एक बार तुमने ये शौक़ पूरा किया तो फिर तुम रोज़ यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारे शौक़ भी बढ़ते जाएंगे। तुम्हारे भाई को पता चला मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दिया है तो वो मेरा भी गला दबा देगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, जो कि मैं नाकाम ही रह गई। भाभी मैं आपको बार बार तंग नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ भाई को पता नहीं चलने दूँगा। रात के वक्त हमारे नाम हाउस में कोई होता हम वहाँ चले जाएंगे, बस कुछ मिनट की बात है। वो अपनी ज़िद पर कायम था मगर उसकी ज़िद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ था कि किसी को पता चल जाएगा, ये बात छुपी नहीं रहेगी। अच्छा देखते हैं, मैंने उससे जान छड़वाते हुए कहा और घर के कामों में खुद को मसरूफ़ कर लिया।
مجھے لگا تھا وہ چھوٹا بچہ ہے، جلد یہ بات بھول جائے گا، مگر اس نے صرف 2-3 دن انتظار کیا اور پھر سے میرے سر پر سوار ہو گیا۔ میں اب مشکل میں پڑ گئی، میرے لیے اسے ٹالنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ میں ایک روز شام کے وقت اپنی ماں کے شدید بیمار ہو جانے کی اطلاع میں میری بہن کی کال آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ماں کی طبیعت بگڑ گئی ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں بہن کی بات سن کر حواس باختہ ہو گئی۔ میرے شوہر اس روز گھر پر نہیں تھے اور مجھے اپنی ماں سے ملے بغیر چین نہیں آنا تھا۔ ایسی ایمرجنسی کے موقع پر مجھے اپنے دیور کا خیال آیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کال کر کے اجازت لی۔ انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ جا کر اپنی ماں سے مل لاؤں۔ میں نے اپنے دیور سے جا کر درخواست کی کہ وہ مجھے میری ماں سے ملوانے کے لیے لے جائے۔ وہ بیمار بہت ہے۔ میرے دیور نے میری مجبوری سنی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے بدلے میں فوراً اپنی شرط رکھ دی۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں آپ کو لے جاؤں گا، مگر پہلے کالی گھوڑی کی سواری، پھر کوئی اور کام، اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو مجھے اس کی شرط سن کر شدید ناگواری کا احساس ہوا، مگر پھر بچہ سمجھ کر خاموش رہی اور کچھ سوچ کر اس اطمینان پر مجبور ہو گئی اور اس کی شرط مان لی۔ اور اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اکیلی چلی جاتی، مگر شام کے وقت اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ میرے شوہر بعد میں غصہ کرتے اور میرا بھی جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے فوراً امی بھر لی۔ وہ مجھے گھر لے کر گھر سے نکلا۔ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر بنے چھوٹے سے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ اس سے پہلے اپنا شوق پورا کرنا تھا اور خود مجھے میری ماں کے گھر لے جاتا۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ یوں شام ڈلے کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرا دیور پرجوش تھا۔ اس رات اپنے دیور کی تیز رفتاری دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے، جسے میں بچہ سمجھتی رہی۔ اس نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ میری جب شادی ہوئی تھی تو میرا دیور گھر بھر کالا ڈالا اور چھوٹا تھا۔ سب کو ہی وہ چھوٹا بچہ لگتا، اس لیے ہر وقت خاص احتیاط اور پردہ کی جاتی۔ میرے شوہر ان کے بڑے بھائی میرے چھوٹے دیور کو ہر کام سے روکتے اور صرف پڑھا رہے تھے۔ مجھے بھی وہ صرف ایک نٹ کھٹ بچہ سا لگتا۔ شروع میں تو وہ میرے سامنے آنے سے بھی جھجک جاتا۔ اس کی شرم کو دیکھتے ہوئے مجھے ہنسی آتی تھی اور وہ مزید مجھے بولا بالا لگنے لگا تھا، مگر جب اس کی مجھ سے جھجک اتری اور کچھ دوستی ہوئی تو اس کی باتیں مجھے حیران کر گئی۔ اس کے سب شوق اور کام بڑے والے تھے، پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ دوسرے کاموں میں تھی۔ اتنی سی عمر سے ہی وہ خاندان کی لڑکیوں کے سامنے ہر وقت شیخیاں مارتا رہتا تھا۔ وہ پیارا بھی تھا، اس لیے سب سے توجہ پا کر نخرے میں رہتا۔ کیونکہ ہمارا دیسی ماحول تھا تو میری نظر میں اس کی عمر ان باتوں کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ اس عمر میں ہی اس کا لڑکیوں کے سامنے بن سور کر رہنا اور لڑکیوں کا اس کی پسندیدہ نگاہوں سے دیکھنا مجھے عجیب لگتا تھا۔ پھر مجھے ایک قصے سناتا کہ دیکھ لیں آپ کے دیور کے بھی ابھی لڑکے لائن کراتی ہیں۔ وہ اپنے کالر کھڑے کر کے اتراتے ہوئے کہتا۔ میں بھی اس کی بات پر ہنس پڑتی۔ اصل میں میری ساس سسر نہیں تھے، 2 سال پہلے ان کا بس حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ میری شادی کے بعد ہی میری شادی ہوئی تھی تو گھر میں بس شوہر اور ایک دیور ہی تھا۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے میری شادی کو۔ شوہر کافی سخت مزاج تھا۔ جب تک میرا شوہر گھر ہوتا میرے ساتھ ساتھ میرے دیور کا بھی سانس رکا رہتا۔ جیسے ہی وہ کام سے جاتا دیور میرے سر پر سوار ہو جاتا، کبھی اسکول کی، کبھی خاندان کی، کبھی اپنے شوق کی۔ اس کے پاس باتوں کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ میں بھی اس کی سنتی رہتی کہ بچہ ہے، وہ بھی بن ماں ہے۔ آپ کا ایک روز اس نے مجھ سے نہایت عجیب فرمائش کر دی۔ وہ بولا کہ وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین ہے۔ میں پہلے تو اس کی بات سمجھ نہیں پائی اور صرف سر ہلا دیا، مگر اس کے اگلے جملے میں بری طرح ٹھٹک گئی۔ وہ میرے سر ہلانے پر بولا کہ میں بھابھی، آپ کی کالی گھوڑی بھی تو کالی ہے، کبھی مجھے اس کی سواری کا موقع دیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مجھے اس روز سمجھ آئی کہ وہ اکثر ہی کالی گھوڑی کی باتیں کرتا تھا اور مجھے دیکھتا تھا۔ میری گھوڑی بھی کالی تھی، اس لیے وہ مجھے امید سے دیکھتا رہتا تھا کہ شاید میں اسے اجازت دے دوں۔ میں تب تو اس کی بات نظر انداز کر گئی اور بات بدل دی۔ میں نہیں چاہتی تھی اس کا شوق گھر کے کسی اور فرد کے کانوں میں پڑے۔ مجھے خوف تھا سب یہ نہ سمجھ بیٹھیں گے کہ کالی گھوڑی کی طرف اس کی توجہ میں نے دلائی ہے۔ مجھے یقین تھا میرے سخت مزاج شوہر کو مجھ پر شک ہوتا تو وہ مجھے مار ڈالتے۔
کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کو بگاڑ رہی ہوں۔ مجھے لگا میرا دیور میرا جواب نہ پا کر خوش ہو جائے گا اور اگر دوبارہ مجھ سے ایسی بات نہیں کرے گا، مگر وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین نکلا۔ جب موقع ملتا مجھ سے منتیں کرنے لگتا، میں اسے بچہ سمجھ کر مسکرا کر ٹال دیتی۔ کچھ دن مزید گزرے تو وہ ضد پر اتر آیا، دن رات میرے گرد چکر لگاتا اور میری کالی گھوڑی کی سواری کی اجازت طلب کرتا۔ میں اسے ٹال کر اور بہانے بنا کر تھک گئی، کیونکہ وہ میری کالی گھوڑی بہت نخریلی اور بدتمیز تھی۔ اپنے اوپر بیٹھے شخص کو پل میں نیچے گرا دیتی۔ مجھے یہی ڈر رہتا کہ اگر دیور کو چوٹ آئی تو میری شامت پکی، مگر وہ مجھ سے ضد کر کے نہیں تھک رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو اس بارے میں بتا دوں تاکہ وہ خود اپنے بھائی کو سنبھال لے، مگر پھر میں جھجک سی آ گئی۔ اگر میرا دیور مکر جاتا تو پورے گھر میں برا بھلا کہتا۔ میں اسی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے دیور کے سامنے جانا چھوڑ گئی۔ اس کا شوق وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی ضد بڑھتی دیکھ کر میں گھبرانے لگی تھی۔ پھر جس روز میری ماں کی طبیعت اچانک بگڑنے پر مجھے اسی دیور کی ضرورت پڑی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے اپنی ضد منوا لی۔ مجھے لگا تھا وہ بچہ ہے اور سواری نہیں کر پائے گا، جلدی تھک جائے گا، مگر میرا خیال اس نے فارم ہاؤس میں جا کر غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نہایت ہی تیز نکلا اور اپنا شوق پورا کر کے جب وہ لوٹا تو پسینے سے تر تھا اور چہرہ جوش کی شرخ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شکریہ بھابھی، مجھے بہت مزہ آیا، وہ تشکر میں مجھے دیکھ کر بولا، اور میں اتنی گنگ تھی کہ اسے جواب بھی نہیں دے پائی۔ وہ آگے بڑھا تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی اور وہ راستے میں مجھ سے میری اسی گھوڑی کی باتیں کرتا رہا اور پھر بولا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا بھابھی، آج مجھے اتنا مزہ آیا کہ اب دل چاہ رہا ہے روزانہ اپنا شوق پورا کروں۔ آپ بھائی کو مت بتانا تو میں اکثر اپنا شوق پورا کرتا رہوں گا۔ آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ وہ اچانک بولتے ہوئے مجھ سے وعدہ لینے لگا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اب میں مطمئن تھی، اسے دیکھ چکی تھی، جتنا وہ ماہر تھا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک میرے مائکے پہنچے بہت رات ہو چکی تھی۔ میں اپنے دیور کو اس کے آرام کے لیے کمرہ دکھا کر خود اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا دیور تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ وہ رات کے کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ میری بہن نے حیرت سے مجھے بتایا تو بات بن گئی کہ وہ صبح سے پڑھائی کرتا رہا، اس لیے اب تھک گیا ہے۔ جب تک خود مجھے نام ہاؤس جانے کے بعد منظر یاد آ گیا جس کی وجہ سے میرا دیور اتنا تھک گیا تھا۔ میرا فارم ہاؤس میں میرے گھوڑے کا استبل میں موجود نسلی اور اونچے گھوڑوں میں میری سیاہ کالی گھوڑی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ گھوڑی مجھے شادی کے تحفے میں میرے ابا نے دی تھی، اور جب سے میں بیاہ کرائی تھی میرے دیور کی نظر میری اسی کالی گھوڑی پر ٹک سی گئی تھی۔ وہ استبل کے قریب پہنچ کر پرجوشی سے میری کالی گھوڑی پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر اس سے کھولتے ہوئے استبل سے نکال کر میدان میں لے گیا اور اس کی نکیل ڈالنے لگا۔ میری گھوڑی اس کی ٹھان لی بہت اچھی تھی۔ میری نظر میں اس جیسا نوعمر لڑکا گھوڑوں کی سواری کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میری اونچی لمبی گھوڑی کی سواری کرتا، میں یہی سوچ کر اسے اجازت نہیں دیتی تھی اور ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ آج بھی میں نے یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ اول تو سواری کر ہی نہیں پائے گا، اور اگر کر بھی لی تو زیادہ دیر نہیں رکے گا، کیونکہ میری گھوڑی بہت نخریلی تھی اور اتھری تھی۔ وہ کم ہی کسی کو اپنی سواری کرنے دیتی، مگر میرے دیور نہایت مہارت سے اس پر سوار ہو کر اسے سنبھال لیا تھا، اور کسی ماہر گھڑ سوار کی طرح وہ اس کی سواری کیسے اس میدان میں گول گول چکر کاٹتا گھوڑی کو بگا کر دھول اڑا رہا تھا۔ میں حیرت زیادہ اسے دیکھ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا گھڑ سوار تھا۔ ان کا خاندانی شوق تھا اور سب بھائی گھڑ سواری میں ماہر تھے۔ یقین ہے یہ شوق اس کے خون میں تھا، کہ مجھے یہ خوف بھی تھا اوپر سے کوئی پہنچ جاتا تو میری خیر نہ ہوتی۔ رات کے وقت ان کے چھوٹے بھائی کو یہاں لا کر گھڑ سواری کروا رہی تھی، اور اس بات پر میری اچھی خاصی کلاس لگ سکتی تھی۔ کتنی دیر گھڑ سواری کرنے کے بعد میرا دیور واپس لوٹا تو پسینے سے تر تھا۔ اسے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر مجھے حیرت کے ساتھ اطمینان بھی ہوا، اور وہ گھوڑی سے اتر کر استبل میں باندھتا پانی پلانے لگا۔ میں ہونک سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ میری ماں کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ اگلے ہی روز ہم گھر واپس چلے گئے، مگر اب بھی دیور اکثر مجھے بتا کر رات کو فارم ہاؤس چلا جاتا
اور چھپ کر کالی گھوڑی کی سواری کا شوق پورا کرتا۔ میری گھوڑی بھی اب اسے پہچاننے لگی تھی۔ میں نے اپنے دیور کے اس شوق کا راز رکھ لیا۔ جب وہ جوان ہوتا تو ویسے بھی اسے اجازت مل ہی جاتی